बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह सूरह कहफ का जो है आयत नंबर 29 से लेके 31 तक पढ़ेंगे अल्लाह की तौफीक और खालिस अल्लाह के फजल के साथ। तो हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला आज का सबक। सबसे पहले आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुश आमदीद, वेलकम, मरहबा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट करते हैं कि आपने फरमाया कि लोग आपके पास इल्म सीखने आएंगे, तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से खुश आमदीद कहिएगा और इल्म को सिखाइएगा। तो आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से खुश आमदीद, वेलकम। जी, आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 29 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुलिल हक़्क़ु, वक़ू वक़ुल, और आप कह दें, अल हक़्क़ु, वो हक है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। फमन शाअ, पस जो शख्स, फमन फा पस मन, जो शख्स भी, शाअ चाहे, फलयुमिन, पस चाहे वो ईमान ले आए, वमन शाअ, और जो कोई चाहे, फलयकफुर, पस वो कुफर करे। इन्ना, बेशक हमने, अअतदना, तैयार किया हुआ है हमने, लिज़्ज़ालिमीन, जालिमों के लिए, नारन, आग को, अहाता, वो अहाता या घेरा किया होगा, घेरे होगी, बिहिम उनको, सुरादिकुहा, उसकी दीवारें, यानी आग की दीवारें उनको क्या की होंगी, घेरे हुए होंगे। वइन यस्तगीसु, और अगर वो इस्तिगासा करेंगे, फरियाद करेंगे या पानी पीने को मांगेंगे, युगासु, पिलाया जाएगा या दाद रसी की जाएगी, बिमा इन, पानी के साथ, कल मुहली, जैसा कि पिघला हुआ तांबा हो, पिघले हुए तांबे की तरह उन्हें पानी दिया जाएगा। यशफिल वुजूह, यशफी, वो भून देगा, रोस्ट कर देगा, अल वुजूह, उनके चेहरों को, बिस शराब, बुरी है पीना, बुरा है, वो बड़ा ही बुरा शरबत है। वसाअत मुर्तफका, और बुरी है, मुर्तफका, आराम करने की जगह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुलिल हक़्क़ु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया जा रहा है कि आप कह दें कि वो हक है मेरे रब की तरफ से। हक क्या है? ये दीन हक है, ये कुरान पर हक है। और अगर हम इस सूरत के कॉन्टेक्स्ट में बात लें तो अस्हाबे कहफ का जो वाक़या है वो क्या है, बरहक है। तो ओवरऑल अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी रिवील किया, नाजिल किया, वो क्या है, बरहक है। जैसे एक दुआ में आता है, वल जन्नतु हक्कु वन्नारु हक्कु वन्नबिय्यून हक्कु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक्कुन वस्साअतु हक्कुन। तो ये सब की सब चीजें, जन्नत, दोज़ख, नबी, फरिश्ते, तकदीर, ये सब चीजें क्या हैं, बरहक हैं। तो दीन से मुतल्लिक जितने भी अमूर हैं, जो वही के जरिए जिनको खबर दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खबर दी गई है और आपने हम तक जो कुछ पहुंचाया है, वो बिल्कुल बरहक है और रब की तरफ से है। रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हम पर करम फरमाया कि हमें हक से, सच से अल्लाह ताला ने आगाह किया। तो हक जो है वो बिल्कुल क्लियर है, रब की तरफ से आया हुआ है, किसी इंसान ने घड़ा नहीं हुआ। फमा शाअ फलयुमिन, अब तुम्हारे अपने ऊपर है, चाहे तो ईमान लाओ, चाहे तो कुफर करो। याद रखो, यहाँ पर जो है चॉइस नहीं दी जा रही कि आपका अगर दिल करता है तो ईमान ले आए, अगर आपका दिल नहीं करता तो ना लेकर आए, बल्कि यहाँ पर एक तरह से थ्रेट किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, क्योंकि आगे उसका हमें इंजाम भी बताया गया है कि जो जालिम है उनके लिए आग तैयार की गई है। कौन है जालिम? जो हक को कबूल नहीं करते, ईमान नहीं लाते। और फिर ये भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो ड्यूटी थी, अपना जो फर्ज था, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो पूरी कर दी है। आपके जिम्मे सिर्फ क्या था, पहुंचाना। वमा अलैना इल्लल बलाग, कि नहीं है हमारे जिम्मे मगर पहुंचाना। और अल्लाह भी इनसे बेनियाज है कि उन तक हक पहुंच जाए और फिर ये माने या ना माने। अगर नहीं मानेंगे तो उनका अपना नुकसान है। तो जो चाहे ईमान ले आए तो उसका ईमान लाना उसको ही फायदा देगा, अपने नफ्स के लिए उसके लिए फायदामंद होगा। और जो चाहे इनकार कर दे तो उसका इनकार करना उसके लिए नुकसान का बायस होगा।
نہ اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہے، نہ جبرائیل علیہ السلام کا کوئی نقصان ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہے۔ نقصان ہے تو اپنا ہی نقصان ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، ظالمین کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھی ہے؟ آگ۔ ظالمین سے مراد کیا ہے؟ کافرین، جو حق کا انکار کریں۔ کیسی ہے وہ آگ؟ تیار جو کر رکھی ہے آگ، وہ کیسی آگ ہے؟ احاط بہم سرادقها، گھیر رکھا ہے اس نے ان کو، سرادقها، اس کے شولوں نے، ٹھیک ہے، اس کے شولوں نے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے سرادق کا جو لفظ ہے، یہ سین، را، دال اور قاف سے ہے۔ سین، را، دال اور قاف سے ہے۔ یہ ٹینٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سرادق ٹینٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خیمے کے لیے، وال، دیوار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آگ کی چار دیواری، چاروں طرف ان کے کیا ہوگی؟ آگ ہوگی۔ تو اس کے جو شعلے ہیں، جو اس کے شعلے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے ان ظالموں کو گھیرا ہوا ہوگا، وہ کہیں بھاگ کر بھی نہیں جا سکیں گے اور سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اور آگ کیسی ہوگی؟ سخت سیاہ ہوگی، برننگ ہوگی، اس میں اسمیل بھی ہوگی، جسم پر زخم بھی بنائے گی، زخموں سے پھر جو پس نکلے گا وہ پینے کے لیے بھی دیا جائے گا۔ تو کوئی راہ نہیں دکھائی دے گی، بس آگ ہی آگ، ہر طرف، چاروں طرف آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، یہاں پہ غیث، غین یا اور صا یہ لفظ ہے، غیث، یہ اس بارش کو کہتے ہیں جو بہت قحط سالی کے بعد آتی ہے۔ اس بارش کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ قحط سالی کے بعد آتی ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی اس آگ میں سخت پیاس لگی ہوگی، تو پانی مانگیں گے۔ اہل جنت سے کہیں گے انفیدوا علینا من الماء، کہ ہمیں جو تمہیں پانی ملا نا وہ پانی ہمیں بھی دو، ہم پر بھی کچھ انڈیل دو۔ تو یہ لوگ فریاد کریں گے، استغاثہ فریاد کے لیے بھی استعمال آتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یغاث بماء کالمہل یشفی الوجوہ، تو ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا جو پیپ اور خون، کالمہل کہتے ہیں، ایک اس کا میننگ یہ بھی کیا گیا ہے کہ پیپ اور خون سے ملا ہوا ہوگا۔ مہل کا ایک میننگ یہ بھی کیا گیا ہے کہ سیاہ تلچٹ، یعنی جب تیل میں آپ کچھ پکاتے ہیں نا، کچھ بھی پکائیں، پکوڑے بناتے ہیں یا کچھ چیز فرائی کرتے ہیں تیل میں، تو آخر میں تیل کے اندر وہ کالا کالا نیچے بچ جاتا ہے، وہ چیزیں، پکوڑوں کا بیسن یا کوئی میدا وغیرہ، وہ جل جل کے بالکل سیاہ جو چیز ہو جاتی ہے نا، اینڈ میں جو تیل کے کالا بلاک چیز جو ہوتی ہے، وہ اسے بھی کہتے ہیں، اسے بھی کلمہل کہتے ہیں۔ یہ ابن عباس نے فرمایا ہے۔ اور راغب نے لکھا ہے، امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پگھلا ہوا تانبا، یعنی مہل کے تین میننگز ہیں۔ ایک میننگ کیا گیا خون اور پیپ سے ملا ہوا پانی، دوسرا میننگ کیا گیا جو سیاہ کے تلچھٹ ہوتی ہے، یعنی تیل کی جو ان میں بچ جاتا ہے وہ، تیسرا یہ کہ پگھلا ہوا تانبا۔ تو یشفی الوجوہ، تو وہ کیا ایسا ہوگا کہ ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا، روسٹ کر دے گا۔ ایسا گرم پگھلا ہوا، گرم ابلتا ہوا پانی کہ جب منہ میں پینے کے لیے ڈالیں گے کہ ان کے منہ کو کیا کر دے گا؟ وہ بھون کے رکھ دے گا۔ وہ خون ملا ہوا یا پیپ ملا ہوا یا تیل کی تلچھٹ ہو یا پگھلا ہوا تانبا، ان کی پیاس کہاں بجھائے گا؟ بئس الشراب، برا ہے پینے کی چیز ہے۔ یعنی آگ کی چار دیواریں میں تو گھرے ہوں گے، پینے کو بھی غلیظ ترین چیز دی جائے گی کہ جو پی کر ان کے چہرے بھن جائیں گے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، ان کے لیے شراب، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے اس دنیا کو، دین کو کھیل و تماشا بنا کے رکھ دیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دے دیا، تو اللہ نے بھی ان کو کیا کریں گے؟ ان کو آگ کا عذاب دیں گے، اور ان کے لیے کھلتا ہوا پانی ہوگا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ تو غوشیہ میں آتا ہے تسقى من عین آنیہ، پلایا جائے گا ان کو کھولتے بوائلنگ چشمے سے، کھلتا ہوا چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اور انتہائی بدترین آرام کی جگہ ہوگی۔ مرتفق
کا لفظ جو ہے را فا قوف سے ہے، آرام گاہ، نرمی کے لیے، ایز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تکیہ لگانے کی جگہ۔ اتفاق کہتے ہیں کوہنی لگا کر، یعنی اپنی البو لگا کے اس پر اپنا رخسار رکھ کر رکھنا، یعنی تکیہ بنانا، لیکن ان کو کہیں بھی آرام نہیں ملے گا، کتنی بری جگہ ہے وہ ٹھہرنے کی۔ بہرحال یہ آیت جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے ڈرا دینے والی آیت ہے، دھمکی امیز ہے، کہ جس میں اہل جہنم کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے ان کو کھلتا ہوا پانی دیا جائے گا، بوائلنگ واٹر دیا جائے گا۔ اور سورۃ محمد میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَاءَ أَمْعَاءَهُمْ، اور پلایا جائے گا اور دیا جائے گا ان کو پانی حمیمن، ابلتا ہوا، فقطع، بس وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، امعاءہم، ان کی آنتڑیوں کے۔ ایسا پانی دیا جائے گا کھلتا ہوا، ابلتا ہوا، کہ جب وہ اپنے منہ کے اندر ڈالیں گے تو ان کی آنتڑیوں کے کیا ہو جائیں گے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو انسان تصور کر کے بھی کام چاہتا ہے کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، اس لیے کفر کرنا بہت بڑا جرم ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے وجود کا انکار کر دینا، اس کے احکامات کا انکار کر دینا، اس کے قرآن پر شک کرنا، آخرت پہ شک کرنا، یہ سب چیزیں انسان کے لیے انتہا درجے کی ہلاکت کا باعث ہیں۔ اور پھر جہنم میں کیا ہوگا؟ صرف یہ نہیں ہوگا، پھر جہنم میں کیا ہوگا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم، کہ جب کبھی کیا ہوں گے ان کے چمڑے کیا ہو جائیں گے؟ کھالیں پک جائیں گی، ٹھیک ہے، ختم ہو جائیں گی، بدلناہم، ہم بدل دیں گے ان کو، جلودن، دوسری سکین سے، کہ اگر آپ کی سکن جو ہے وہ کھلتے ہوئے پانی سے انتڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور سکن بالکل جل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سکن کو چینج کر دے گا، بدلتا رہے گا، تاکہ اس درد، جو عذاب کا جو درد ہے وہ مسلسل کنٹینیولی ان کو کیا کرے؟ پہنچتا رہے، مسلسل ان کو پہنچتا رہے، تاکہ یذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کو مسلسل چکھتے رہیں۔ دخان میں آتا ہے ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، وہ کھانا ہے گناہ گاروں کا، کل محل، ابھی اپنے لفظ پڑھا لفظ محل کا، ابھی آپ کو میننگ بتایا کہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، وہ کیا ہوگا؟ کھولے گا، وہ کھول دے گا، فی البطون، ان کے پیٹوں میں، کغلی الحمیم، گرم پانی کے کھلنے کی طرح، جیسے گرم پانی جب آپ اسے گرم کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے وہ ابل رہا ہوتا ہے نا، ویسے ان کے پیٹوں میں جا کے وہ کھانا کیا ہوگا؟ وہ ابلے گا۔ اللہ اکبر۔ خذوہ، پکڑو تم ان کو، فاعتلوہ، بس لے جاؤ ان کو، الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں، ثم صبوا، پھر تم ڈالو، فوق رأسہ، ان کے سروں کے اوپر سے، من عذاب الحمیم، کھلتے ہوئے پانی کا عذاب۔ کہ اس پہ بس نہیں ہوگی کہ آگ ہی آگ چاروں طرف ہے، پینے کو بدترین چیز، کھانے کو بدترین چیز، پھر جہنم کے درمیان میں لے جا کے ان کے سروں کے اوپر سے کھلتے ہوئے پانی کا عذاب۔ ذُق، تم چکھو، انک انت العزیز الکریم، بے شک تمہارا رب کیا ہے؟ زبردست ہے۔ تو یہ ان کا جو عذاب، پیٹوں میں کھلتا ہوا گرم پانی کھولنے کی طرح بہایا جائے گا، اور پھر جہنم کے درمیان میں گھسیٹ کے لے کر جایا جائے گا، اور پھر اوپر سے بھی جو ہے عذاب ڈالا جائے گا۔ اور پھر ایسی سزائیں نہیں ہے کہ وہ ایک دو دن میں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، توحید کا جو اقرار کا ہے، بہت بڑا وزن ہے، اسی طرح کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا، یہ بہت بڑا کیا ہے؟ جرم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اس چیز سے، آمین۔ اگلی آیت دیکھیں، ان الذین، بے شک کہ وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے کر آئے، عاملو، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، انا، بے شک ہم، لا نضیع، نہیں ہم ضائع کریں گے، اجرن، اجر، من، اس شخص کا، احسن عملا، جس نے اچھے اعمال کیے، ٹھیک ہے۔ ان الذین، قرآن کا خاص انداز بیان ہے کہ اللہ جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر کیا ہو؟ جنت حاصل کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو۔ تو ان الذین، تاکیدی طور پر یقین کر لو، بات ایسی ہی ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، صالحات، صالحہ کی جمع جس میں ہر طرح کے نیک اچھے اعمال آ جاتے ہیں، صرف عبادت نہیں ہے بلکہ خدمت خلق بھی آ جاتی ہے۔
اصل میں کیا ہے، مومن کی نیچر میں نا نیکی ہوتی ہے. جب ایمان آ جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کو نیکی کے مواقع نظر آتے ہیں، اس کو اس کی اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں. وہ کسی چیز کی، کسی نیکی کرنے کی نیت کرتا ہے، کسی نیکی کرنے کا شوق رکھتا ہے، اور پھر اس نیکی کو کر کے رکھتا ہے. پھر عامل الصالحات سے مراد عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں. اور پھر نیک ہی نہیں بلکہ جو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرے گا، اس لیے فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، کہ اچھے سے جو اچھے، یعنی صالح کے بعد پھر وہی بات رپیٹ کی گئی کہ تاکید کے ساتھ کہ صالح عمل تو کرتے ہیں اور اس میں بھی پرفیکشن ہوتی ہے. یعنی بہترین احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اخلاص ہوتا ہے اور جو دین کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کے مطابق ہوتا ہے. یعنی صرف اپنی سوچ سے نہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ نیکی ہے، یہ فلاں کا فرمان ہے، یہ اس کا قول ہے، بلکہ اس میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کام بھی کروں یریدون وجہا، کہ میں اس میں اللہ کی رضا کے لیے کروں. ٹھیک ہے، بندے سے جزا اور صلے کی امید نہ رکھنی چاہیے. اور بندے اگر ہمیں اکنالج نہ بھی کریں اور ہمارا ذکر خیر نہ کریں تو بھی ہمیں ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ہمیں بھول جائیں، ہم سے سلام دعا بھی نہ رکھیں، پھر بھی ہمارے دل میں کچھ نہ گزرے، کوئی رنج نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو. کیونکہ جب انسان نیکی کرتا ہے نا، تو محاورہ بھی ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال. تو جیسے دریا میں چیز ڈالنے سے گم ہو جاتی ہے، ملتی نہیں ہے، اسی طرح نیکی کرنے کے بعد انسان اس کو اللہ کے حوالے کر دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک کہ اللہ وہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. اگر وہ مجھے اکنالج نہیں کر رہے، وہ مجھے میرے سے قطع تعلق ہی کر رہے ہیں، مجھے نہیں بلا رہے، لیکن میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس پر انسانوں سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، اور نہ اس کے پیچھے جائیں کہ میں نے کون سی نیکی کس کے ساتھ کی تھی، بلکہ اللہ کے حوالے کریں، کیونکہ اللہ ہی جزا دینے والا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ہارڈ ورک کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، لیکن دوسروں کو وہ نظر نہیں آتا. سم ٹائم نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اکنالج نہیں کرتے ہیں، اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، اٹینشن نہیں دیتے ہیں، تو اس پر انسان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. تو چھوٹا نہ کریں، کیونکہ اصل قدردان تو اللہ ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان نہیں پوچھتا، تو انسان کیا ہے؟ کمزور ہے نا. ہم تو خلق الانسان ضعیف ہے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ کسی نے میری قدر نہیں کی، ذکر نہیں کیا. تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرا امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، کہ کیا میں پھر بھی نیک کام کروں گی. کیونکہ اگر آپ لوگوں کی خاطر کر رہے ہوں گے تو آپ چھوڑ دیں گے، اگر آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہوں گے تو آپ کرتے چلے جائیں گے. یاد رکھیں، اللہ ایمان عمل صالح کرنے والوں کی بہت قدر دانی کرتا ہے، ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، بس اللہ نے کیا کر دیا؟ قبول کیا ان کو ان کے رب نے، انی، بے شک کہ میں، یا جواب دیا ان کو ان کے رب نے، بے شک کہ میں، لا اضیع، نہیں ضائع کرتا، عمل عامل، کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل، کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل میں ضائع نہیں کرتا. منکم، تم میں سے، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، میں کسی کا بھی عمل کیا ہے؟ ضائع نہیں کرتا. تو اللہ جو ہے وہ کسی کی بھی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. تو یاد رکھیں، زندگی بہت چھوٹی ہے، 4 دن کی زندگی ہے. اس کی پوری تقسیم، اس کو جو ہے یوں تقسیم کیا گیا ہے 4 دنوں کو. یہ کہتے ہیں نا زندگی 4 دن کی ہے، چاندنی 4 رات کی، 4 رات کی، ایسا کچھ کہتے ہیں نا. تو 4 دنوں کو ایسے تقسیم کیا گیا ہے. ایک دن ہے یوم مفقود، یوم مفقود جو چلا گیا، گم ہو گیا. کل اتوار تھا، گزر گیا، جو اس دن میں کام کیے تھے وہ بھی ساتھ لے کر چلا گیا. دوسرا ہے یوم مشہود، اس وقت جو حاضر ہے، آج کا جو دن ہے منڈے کا، یہ حاضر وقت ہے. اس وقت میں ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں ہر لمحہ، ہر سیکنڈ گزرتا جا رہا ہے، اس لیے ہر سیکنڈ کو کیپچر کرنا چاہیے. اور پھر تیسرا دن کیا ہے؟ یوم مورود، جو ابھی آئے گا، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وارد ہوگا.
کہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کل کا دن. اور پھر ہے یوم موعود، جس کا وعدہ کیا گیا ہے. موعود وعدے سے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کا دن. تو اس دن جو نیک اعمال کیے ہوں گے اس دن ان کی قدردانی کی جائے گی اور پھر بہترین اجر دیا جائے گا، اور پھر اخلاص کا ہونا بھی شرط ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، دیکھیں آیت نمبر 30. اولئک لہم، اولئک انہی کے لیے، جنات جنت ہے، عدن ہمیشہ کی، تجری بہتی ہیں، من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں. یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں یعنی اس جنت میں، اساور کنگن، من ذہب سونے سے، ویلبسون اور وہ پہنیں گے، ثیابن کپڑے، خضرن سبز رنگ کے، من سندسن باریک ریشم کے، و استبرق اور موٹے ریشم کے، متکئین وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک اپنے تختوں پر، ٹھیک ہے، تخت کاؤچز پر، تختوں پر. نعم الثواب کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا اور کتنی اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے. اولئک لہم، یہاں اجر کو مزید واضح کر دیا گیا کہ جب نیک اعمال کریں گے تو ملے گا کیا. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جن کا ذکر ابھی پیچھے ہوا ہے نا، ان الذین آمنوا، جو نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، لہم انہی کے لیے ہے، جن کے لیے باغات ہیں. کیا ہیں؟ جنات، جنت کی جمع باغات، ایک باغ نہیں ہے، کافی سارے باغات ہیں. عدن کے باغات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، یہ نہیں کہ ایک دو دن کے، یہ آپ کا آج یہ ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے، 2 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات. تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. نیچے کا میننگ یہ بھی کیا گیا جیسے جہاں وہ ہوں گے ان سے ذرا نیچے کی طرف جو دور تک نظر آئیں گی نا، وہاں پہ نہریں بہ رہی ہوگی. اور ایک میننگ یہ کیا گیا کہ ان کے جو محلات ہوں گے نا، ان کے جو کاسلز ہوں گے، ان کے نیچے جیسے گلاس کا فلور ہو نا، گلاس کا فلور ہوتا ہے اور نیچے پانی بہ رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ویسے ہوگا. یا پھر ایک میننگ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے درمیان ہی سے، یعنی جہاں ان کے گھر ہوں گے نا، وہاں درمیان میں ہی دریا بہ رہے ہوں گے، اور ان کی جو دریا ہوں گے، جو نہریں ہوں گی، ان کی زمین مسک کی ہوگی. ان میں جو ہے کیا ہوں گے، ڈچز نہیں ہوں گے، یعنی اوپر نیچے گڑے نہیں ہوں گے، اور زمین کی جو سرفیس ہے وہ کیا ہوگی، بالکل ایک جیسی ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی مٹی شٹی نہیں ہوگی، اور خوشبودار ہوں گے. ان کی جو ان کو دیکھنے کا منظر ہے وہ بھی خوبصورت ہوگا، اور ان میں جو چیزیں ہیں وہ مختلف طرح کی ہوگی. جنت میں آپ کو پتہ ہے 4 طرح کی نہریں ہیں، ایک پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور شراب کی. تو یہ چیزیں کم نہیں ہوں گی، کثرت سے ہوں گی اور خوبصورتی ہوگی. جیسے شہد کے ڈیفرنٹ کلر ہوتے ہیں اور شراب کے بھی. تو جنت جو ہے، ویسے بھی جنت کا دنیا سے کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے. سفید دودھ ہوگا، میٹھا، خوشبودار، ٹھنڈا ہوگا. جنت بھی کیا ہوگی، اعلیٰ ہوگی. اور شراب بھی وہاں پہ ایسی ہوگی، نہ سر درد ہوگا، نہ نشہ ہوگا، نہ بخار ہوگا. تو تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی، پانی کی، شہد کی اور شراب کی. اور کیا ہوگا، یحلون فیہا انہیں وہاں پہنایا جائے گا، یعنی خود نہیں پہنیں گے، انہیں پہنایا جائے گا جیسے دلہن کو پہنایا جاتا ہے. جیسے دلہنوں کے جو ہے وہ لاڈ وغیرہ کیے جاتے ہیں، ان کو زیور پہنایا جاتا ہے، ویسے ان کو بھی پہنایا جائے گا. یحلون کا لفظ حلیہ سے ہے، زیور کو کہتے ہیں. فیہا اس میں، یعنی اس جنت میں، اساور کنگن، ذہبن سونے کے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ہر ایک جنتی کو 3 طرح کے کنگن دیے جائیں گے، ایک سونے کا، ایک چاندی کا اور ایک موتی کا. اب دیکھیں دنیا میں اگر کسی نے ایسا کمبینیشن پہنا ہو کہ اس کا ایک جو ہے، ایک بینگل جو ہے وہ اس کی سونے کی ہو، ایک جو ہے وہ چاندی کی ہو اور ایک موتیوں کی ہو، تو کتنا خوبصورت لگے گا نا. اور مومن کا جو زیور ہوگا وہ اس کے جہاں تک اس کے وضو کا پانی جاتا ہے نا، یعنی یہ کہنیوں تک، یہاں تک پہنایا جائے گا، اور پاؤں میں بھی. اور پھر اللہ بہتر جانتا ہے کیسے کیسے. بہرحال جنت میں ان کو سجایا جائے گا، ان کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا
बहरहाल जन्नत में उनको सजाया जाएगा, जिससे उनकी सारी थकावट क्या हो जाएगी, उतर जाएगी। वयलबसून सियाबन, और उनको पहनेंगे वो सब्ज रंग का लिबास। तो सब्ज रंग ऐसा है, ग्रीन कलर ऐसा होता है जो इंसान की आंखों को ठंडक बख्शता है। सियाह रंग जो आपको पता है गम की इलामत है, सफेद रंग देख के भी थक जाता है इंसान। तो जो ग्रीन कलर्स हैं, इसके भी कितने शेड होते हैं ना ग्रीन कलर्स के भी, तो इससे इंसान को क्या होता है, इंसान की ठंडक, आंखों को ठंडक पहुंचता है। तो खास तौर पर यहाँ पे सब्ज रंग का क्या किया, जिक्र किया है। वैसे तो जो वो चाहे पहनेंगे, बहुत से लिबास होंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कलर का जिक्र किया गया है। मिन सुंदुसिन, सुंदुसा की जमा बारीक रेशम को लिए आता है। व इस्तबरकिन, और मोटा रेशम। सुभान अल्लाह, यानी लेयर्स होंगे, टू लेयर्स होंगी। एक मोटा रेशम जो हमारे जिस्म के साथ लगा होगा इंशाअल्लाह, और एक बारीक रेशम जिससे वो सजा हुआ होगा। फिर उसकी भी कई फ्रिल्स और फर होंगे जो इस लिबास को खूबसूरत बनाए हुए होंगे। मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, खूबसूरत लिबास पहनकर वो अपने काउचेस पे बैठे होंगे। मुत्तकीईना का लफ्ज इत्तिका से है, तकिया लगाना, यानी रिलैक्स होंगे। अल अराइक, अरीका की जमा, यानी वो तख्त जो मुज़य्यन हो, ऐसे तख्त को कहते हैं जो सजा हुआ हो, जैसे दुल्हन के लिए सजाया जाता है ना सीट को या उसकी जो है सेज को, तो जिस पर पर्दे भी लगे होते हैं। तो ये ऐसे जो है वो क्या होगा, उनके लिए सजाया हुआ होगा। निअम सवाब, कितना अच्छा बदला है, कितनी अच्छा सिला है, कितनी अच्छी उजरत है। वह हसनत मुर्तफका, और अच्छी जगह है। मुर्तफिक का लफ्ज पीछे भी गुजरा, रिफ्क से निकला हुआ है। रिफ्क कहते हैं नरमी को, ईज के लिए भी आता है। तो इस लफ्ज रफी से लफ्ज रफीक है, जो दोस्त के लिए इस्तेमाल होता है, कि वो दोस्त जो है जो आसानी देते हैं। तो वो जगह जहां आराम के अलावा दोस्त भी मुयस्सर हों। और अगर यहाँ दोस्त कंपानियन से मुराद जो है वाइफ ली जाए, बीवी ली जाए, तो वो भी बहुत खूबसूरत होगी। ऐसी बीवी लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, कि नहीं छुआ होगा उसको किसी इंसान ने उससे पहले, और ना ही किसी जिन ने। आप देखिए, खूबसूरत जगह हो, आप जो है बहुत अच्छी जगह पिकनिक करने गए हो, तो मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर साथ में कंपनी हो, दोस्त हो, जिनकी कंपनी आप इंजॉय करते हो, तो कितना मजा आता है। तो उनको जन्नत में जो घर मिलेगा, उसमें उनको हर तरह का सुकून मैसर होगा। अब सारी आयत को इकट्ठा मिलाकर देखें कि नहरें बह रही हैं, बेहतरीन लिबास पहने हुए हैं, बेहतरीन जेवर पहने हुए हैं। तो दुनिया में तो इंसान बेहतरीन लिबास और बेहतरीन जेवर पहन कर जो है थक जाता है। हम थक जाते हैं ना, वो कब उतारना है इसको, कब जान छूटेगी, थक गए इतना भारी जेवर पहन के, आदत नहीं है हमें, इतने भारी भारी जोड़े पहने हैं और वो पहने नहीं जा रहे होते हैं, कंधे खिंच जाते हैं कि इतने वो इतना हैवी ड्रेस पहनकर नहीं पहना जाता। और लेकिन वहां पर आराम से मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, रिलैक्स होंगे। ये नहीं होगा, देखिए सुभान अल्लाह कि अल्लाह ने कैसे बताया कि वहां के लिबास पहन के तुम ये नहीं होगा कि कब उतारे, इतना भारी जेवर, इतनी भारी चीजें पहनी हुई है, ज्वेलरी पहनी हुई है, थक गए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे। और वो अपने तख्तों पे तकिया लगाए हुए बैठे होंगे, जहां उनके कंपानियंस भी होंगे। और उनको क्या दिया जाएगा, उनको पहनाया जाएगा, और ये बदला दिया जाएगा जो दुनिया में कर कर आए हो। तो यहाँ पर जो है कितनी अच्छी अल्लाह ताला ने हमें जो है वो बताया कि तुम्हें दुनिया में जो कोई भी नेक अमल करेगा, अच्छा अमल करेगा, तो अल्लाह बहुत बड़ा कदरदान है। अल्लाह किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह उनको बदले में ऐसी जन्नत देगा जिसके नीचे नहरें तरह तरह की, दूध की, शहद की और शराब की नहरें जो है उसके नीचे बह रही होंगी। और उसमें जो है इसके अलावा पानी की नहरें बह रही होंगी। और उसको जो है वो कंगन पहनाए जाएंगे, तरह तरह के जेवर पहनाए जाएंगे, उसको जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, रेशम के मोटे और बारीक लिबास पहनाए जाएंगे, और अपने काउचेस पे बैठे आराम कर रहे होंगे, और साथ में कंपनी भी क्या आला होगी। तो ये सब अल्लाह की तरफ से क्या होगा, उनको बदला दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी जो ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि जो हमें भी ऐसी जन्नत के हम भी मुस्तहिक हो सकें। तो आज के लिए इतना काफी है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व